परवरदिगार अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के तवस्सुल और तसद्दुक़ से मुझे और आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ग़ुलामी, महब्बत, इताअत और इत्तिबा में ज़िंदा रखे। इसी पर हम सबको मौत नसीब करे और ज़िंदगी भर बेअदबी और गुस्ताखी से महफूज रखे। सूरतुल मुल्क की आयत नंबर 12 को पढ़ते हैं। 11 तक हम पढ़ चुके थे। तो सूरतुल मुल्क की आयत नंबर 12 में इरशाद बारी ताला है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैब, बेशक वो लोग, यख़शौना रब्बहुम, जो अपने रब से डरते हैं, बिलग़ैब, बिन देखे, देखा नहीं उन्होंने, लेकिन वो अपने रब से डरते हैं। अल्लाह की खशियत है उनके दिल में। यहाँ मैं रुक के ज़िक्र करूँगा कि कुरान मजीद में खौफ का ज़िक्र भी है। यहाँ खौफ का ज़िक्र नहीं है, यहाँ खशियत का ज़िक्र है। खौफ और खशियत में फ़र्क है। ये दोनों एक चीज़ नहीं है। खौफ खुदा और चीज़ है और खशियत खुदा और चीज़ है। खौफ खुदा उस शख्स को दावत दी जाती है कुरान मजीद की आयतों में कि अल्लाह से डरो जो शख्स गलतियों में मुब्तला है, गुनाहों में मुलव्वस है, अपनी ज़िंदगी में वो नेकी की तरफ राग़िब नहीं। उसको कहा जाता है भाई अल्लाह से डरो, क्या कर रहे हो, कैसी ज़िंदगी तुम बसर कर रहे हो। उसको कहा जाता है कि खौफ खुदा करो। और ये एक ताज़ियाना है। खौफ खुदा एक कोड़ा है और एक पैरा है इंसान पर। अगर ये पैरा कायम हो जाए तो फिर उस इंसान के ऊपर किसी किस्म का दूसरा पैरा और चेक लगाने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। उसको जहाँ मर्ज़ी छोड़ दो, जिस सीट पर मर्ज़ी बिठा दो, जिस मर्ज़ी इलाके में उसको छोड़ दो, जहाँ भी वो रहे, अगर उसके अंदर खौफ खुदा है तो फिर वो शख्स जो है ऐसे हाल में रहता है कि वो बाकी तमाम पैरों से बढ़कर अपने परवरदिगार का पैरा, उसका इकरार भी करता है, उसको समझता भी है। और ये खौफ खुदा उसको एक वक्त आता है गुनाहों से बचा भी लेता है। खशियत क्या चीज़ है? खशियत का ज़िक्र कुरान पाक में भी बहुत मर्तबा आया है। खशियत भी डर ही है। खौफ का माना भी डर है और खशियत का माना भी डर है। लेकिन खशियत का जहाँ भी लफ्ज़ कुरान मजीद में आया है वो नेकों के बारे में आया है। किन के बारे में आया है? यानी वो नेक हैं पहले। खौफ खुदा तो उनके अंदर है, लेकिन खशियत क्या चीज़ है? खशियत ये है कि एक शख्स नमाज में कोताही नहीं कर रहा, रोज़े रख रहा है, जो उस पर लाजिम है वो पूरा कर रहा है। लेकिन खशियत क्या है? वो करके भी डरता है कि मेरा वास्ता बड़ी बड़ी बेपरवाह ज़ात के साथ है। यानी करता भी है और डरता भी है। तो जिनको अपने परवरदिगार की खशियत है, ये नेक लोग होते हैं, नेक साले लोग होते हैं। डरते रहते हैं कहीं इस मर्तबे से उतार ही ना दिए जाए, ये परवरदिगार हमसे ये जो तौफीक है ये छीन ही ना ले गए। इस चीज़ से डरते हैं, चूँकि करता तो इंसान उसकी तौफीक से ही है, खुद तो इसके बस में कुछ भी नहीं। भाई परवरदिगार उस बंदे को तौफीक देता है तो वो करता है। अगर उसकी तौफीक शामिल हाल ना हो तो कुछ भी नहीं कर सकता। इंसान के बस में भी कुछ नहीं रहता। तो इस चीज़ से डरते रहते हैं कि कहीं ये मकाम हमसे छिन न जाए। जहाँ औलिया अल्लाह का जिक्र है
وہاں خوف کا ذکر کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، یعنی ان پر کسی قسم کا خوف نہیں. یہ نہیں فرمایا کہ اولیاء اللہ میں خشیت نہیں. سمجھے نہیں ہے میری بات کو آپ؟ یہ نہیں فرمایا کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں ان میں خشیت نہیں. بھائی خشیت ہے تو وہ ولی بنے. اگر خشیت نہ ہوتی تو وہ اللہ کے ولی ہی نہ بنتے. خشیت نے ہی تو ان کو ولی بنایا ہے. تو خشیت ان کے اندر ہے، ہاں خوف نہیں. کسی چیز کا خوف اور خشیت میں فرق سمجھ آ گیا؟ تو ان الذین یخشون ربہم، جہاں پروردگار نے علماء حق کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، وہاں بھی خوف کا ذکر نہیں کیا. فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے حقیقت میں علماء ہی ڈرتے ہیں. جو علماء ہیں، جو جان جاتے ہیں اس کی ذات کو، وہی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی خشیت ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. آپ دیکھو سیدنا عمر بن خطاب کتنا جری، بہادر اور دلیر انسان ہے. کسی قسم کا 36 لاکھ مربع میل کی حکومت میں کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں. لیکن خشیت اتنی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کاش میں تنکا ہوتا اور میرا پروردگار مجھ سے حساب نہ لیتا. یہ خشیت ہے. سیدنا ابوبکر صدیق کتنا بڑا بندہ ہے، اتنے بڑے انسان ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضر میں بھی، سفر میں بھی، قبر میں بھی، یعنی ہر طرح کا خاص ساتھ سرکار کا نصیب ہے. اور وہاں قربت سرکار نے سیدنا ابوبکر صدیق کو بخشی جہاں ان کے ساتھ کوئی دوسرا شریک ہی نہیں ہے. اتنے بڑے بندے ہیں، لیکن خشیت ان کے اندر اتنی ہے. کہتے ہیں کہ اگر آسمانوں سے آواز آئے کہ پوری دنیا کے اندر صرف ایک بندہ دوزخی ہے، باقی سب جنتی ہیں، یہ آپ کا قول ہے، کل روئے زمین میں صرف ایک بندہ دوزخی ہے اور باقی سب جنتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ مجھے اپنے رب سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ دوزخی میں ہی نہ ہوں. بندے کا لیول دیکھیں اور بندے کے اندر اپنے رب کی خشیت دیکھیں. حالانکہ حضور گارنٹی دے چکے ہیں ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے. خشیت ایک ایسی شے ہے جو سب سے زیادہ کائنات میں جس ہستی میں پائی جاتی وہ ہمارے آقا کریم کی ہستی ہے. جو جنتیں تقسیم فرما رہے ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ اپنے پروردگار کی خشیت ایسی رکھتے ہیں اپنے دل میں کہ ایک موقع پر آپ نے صحابہ کو کہا مجھے بھی نہیں پتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا. بھائی سوچے ذرا، یہ تربیت ہے حضور کی. اس سے کئیوں نے کئی معنی بنا لیے. کئیوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو لے کر آپ کی ذات کو ماپنا شروع کر دیا. یہ بدبختی ہے. حضور ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو تم کون ہو؟ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ آپ نے بعض اوقات اپنے حوالے سے ایسی باتیں فرمائی ہیں
کہ وہ حضور کا مقام بتانے کے لیے نہیں. مقام تو اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے، کوئی فرشتہ وہاں نہیں پہنچ سکتا، کوئی نبی اور رسول وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اتنا اونچا مقام پروردگار نے عطا فرمایا. لیکن خشیت، اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار کا جتنا حضور کو پتا ہے اتنا تو کسی کو پتا ہے ہی نہیں. بھائی اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کا سب سے زیادہ تو حضور کو پتا ہے نا. تو جو جتنا جانتا ہے اتنا ہی مانتا ہے. باقیوں کو کیا پتا ہے؟ باقیوں کو تو پروردگار کی ذات کا اتنا علم نہیں جتنا حضور کو اپنے پروردگار کا پتا ہے. تو خشیت مومن کا اثاثہ ہے. خشیت سے مومن روتا ہے، خشیت سے مومن اپنے پروردگار کے قریب ہوتا ہے، بھاگتا نہیں. خوف اور خشیت میں یہ فرق ہے. تو ارشاد فرمایا ان الذین یخشون ربہم بالغیب، سورۃ الملک کی آیت نمبر 12 میں، کہ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں. اور خشیت بھی کیسے رکھتے ہیں؟ بالغیب، بن دیکھے. بولو بن دیکھ. یہ مقام بڑا نازک مقام ہے. آپ ذرا غور کریں سورۃ الملک کی ان آیتوں پر جو پیچھے آپ پڑھ آئے ہیں، ان کو اس کے ساتھ لنک کریں گے تو پھر اس کی سمجھ آئے گی. غور کریں ذرا، توجہ رکھیں میری طرف. یہ ساری باتیں پچھلی ایسی ہیں جن کو آپ سمجھ کے مان نہیں سکتے. پہلی ہی آیت لے لیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بڑی برکت والا ہے وہ پروردگار جس کے قبضے میں بادشاہی اور وہ ہر چیز پر بہت قدرت رکھتا ہے. اب پروردگار کی اس کو قدرت کو نہ سمجھتے ہوئے لوگ بڑی دور نکل گئے. نبیوں کا انکار کر بیٹھے، رسولوں کا انکار کر بیٹھے، ولیوں کا انکار کر بیٹھے، قدرت کو نہ سمجھ کر. آپ حیران ہوں گے کہ میں یہ جو بات کر رہا ہوں یہ کس معنی میں ہے. بقدرت اللہ کی انکار رسولوں کا، قدرت اللہ کی انکار نبیوں کا، قدرت اللہ کی انکار ولیوں کا. کیسے؟ وہ یہی چیز ہے کہ جب نبیوں رسولوں کے وجود سے اور ولیوں کے وجود سے اس کی قدرت کا اظہار ہوا تو لوگ انکار کر بیٹھے. بولو لوگ، قدرت اسی کی تھی. بولو قدرت اسی کی تھی. یہ بندے کا کام نہ تھا سورج کو پلٹانا، یہ اسی کی قدرت سے ہوتا ہے. بظاہر جو انسان ہوتے ہیں، اگر انسانوں کا لیول آپ دیکھیں تو یہ انسان کا کام نہیں ہے کہ ایک ہنڈیا کے اندر وہ لعاب ڈال دے، سارا لشکر کھا جائے، ہنڈیا ختم نہ ہو. کیوں بھائی؟ آپ کہیں گے جی کہ قرآن مجید سے اس کی مثال، قرآن مجید سے اس کی مثال ہے کہ بندہ کشتی کا پھٹاؤ کھیڑ دے، سوراخ کر دے، کشتی چلتی جائے، پانی اندر نہ آئے. کیوں جی؟ اعتراض تو ہو گیا کہ یہ سوراخ آپ نے کیوں کیا، لیکن پانی تو اندر نہیں آیا، کشتی تو چل رہی ہے. یہ قدرت ہے کس کی؟ لیکن اس قدرت کے اظہار کے لیے بندہ بھی تو خضر علیہ السلام جیسا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے میری بات جی؟ تو اسی طرح کی بے شمار باتیں. 309 سال تک غار میں بندے سوئے رہے، یہ قرآن پاک میں ہے کہ نہیں؟ اور 309 سال تک پروردگار نظام شمسی کا دورانیہ بدل دے.
وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ۔ تو دیکھے گا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو جس غار میں بندے سوئے ہوئے ہیں اگر وہ سیدھا طلوع ہو تو کرنیں ان کے چہروں پر پڑتی ہیں اور ان کی نیند میں خلل پڑتا ہے، تو پروردگار اس سورج کو پلٹا کے طلوع کرتا ہے تاکہ بندوں کی نیند خراب نہ ہو۔ اتنا لحاظ ہے اس کو۔ آپ آیتیں پڑھتے جائیں، آپ کو سمجھ آتی جائے گی۔ آج تک سائنس ادراک نہیں کر سکی اور اس کا تعین نہیں کر سکی کہ چیونٹیاں باتیں کیا کرتی ہیں۔ لیٹسٹ آپ کا سبجیکٹ ہے سائنس، ٹھیک ہے نا جی، ادراک نہیں کر سکے، آج تک کوئی سن نہیں سکا، لیکن قرآن پاک وہاں تک کی بات کرتا ہے جہاں تک بھی آپ کا علم پہنچے گا قرآن مجید اس سے آگے کھڑا ہوگا۔ جہاں تک بھی آپ کا علم جائے گا تو آپ قرآن پاک کو اس سے پیچھے نہیں آگے کھڑا پائیں گے۔ لیکن بندے نے چیونٹی کی باتیں سنی، سنی بھی سمجھی بھی اور سمجھ کر مسکرایا بھی بندہ۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، اور شکر ادا کیا۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، پروردگار یہ جو میں چیونٹی کی باتیں سن لیتا ہوں اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اچھا یہ چیزیں قرآن میں نہ ہو، قرآن پاک کے اندر یہ چیزیں نہ ہوں تو لوگ اسی طرح انکار کر دیں گے جس طرح کہیں گے جی بس قصے کہانیاں ہیں جی۔ نہیں سمجھ رہے میری بات کو؟ اور جتنی باتیں میں نے ذکر کی ہیں سب قرآن پاک کے اندر ہیں۔ بظاہر آپ کو کیا سمجھ آئی اس سے؟ کیا پتہ چلا آپ کو؟ آپ کی عقل میں کیا شے آئی؟ کس چیز کو آپ سمجھ سکے؟ یہی قدرت ہے، بولو یہی۔ لیکن اس کے پیچھے ان بندوں کی خشیت ہے، وہ ایسے آوارہ لوگ نہیں ہوتے جو اولیاء ہیں، یہ اس طرح کے لوگ نہیں کہ بس ایسے ہی جو مرضی کرتے پھریں اور پروردگار ان کے اوپر اپنی قدرت کا اظہار کر دیتا ہے، نہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر اسرار الاولیاء میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان ہر وقت روتا رہتا، ہر وقت روتا رہتا اللہ کی خشیت سے، روتا رہتا، رو رو کے اس نے اپنا برا حال کیا۔ ماں اس کی، باپ تھا نہیں، تو ماں اس بچے کو سمجھاتی بیٹا کوئی اپنی صحت کا خیال کیا کر، ہر وقت تو روتا رہتا ہے۔ ماں کہتی بیٹا تو اس طرح اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال۔ کہتا اماں جی مجھ سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں میرے پروردگار نے اگر مجھے معاف کر دیا تو بڑی بات ہوگی، میں بڑا گناہگار ہوں، بہت خطا کار ہوں۔ خشیت سے وہ بندہ اس دباؤ میں آ چکا ہے کہ اس کے چہرے سے مسکراہٹ چھن گئی، روتا رہتا ہے، ہر وقت روتا رہتا ہے۔ اسی رونے میں حالت یہ ہو کہ قریب الموت ہو گیا، قریب الموت ہو گیا تو اپنی والدہ سے کہنے لگا کہ اماں جی آپ میری ماں ہیں، وقت میرا قریب آ گیا ہے، میرے ساتھ 3 باتوں کا وعدہ کریں۔ آپ اگر وہ 3 باتیں میرے وعدے کے مطابق کر دیں گی تو مجھے پتا ہوگا کہ آپ نے اپنی مامتا کا حق ادا کر دیا ہے۔ کہنے لگی بیٹا میں دیکھ رہی ہوں کہ تیرا حال اور یہاں تک تو پہنچ گیا ہے، اس لیے میں تیرے ساتھ جو وعدہ کروں گی پورا کروں۔ کہنے لگا جس وقت میں مر جاؤں اس وقت میرے گلے میں رسی ڈال لینا اور
پورے گھر کا مجھے چکر لگوانا، پورے گھر کا ارد گرد، تو کہنا کہ یہ اسی لائق ہے، پروردگار یہ بیٹا ہے میرا، اس کو معاف کر دیں۔ اب بیٹا ماں سے کہہ رہا ہے، ماں رو رہی، لیکن بچہ قریب مر گیا اور ماں وعدہ کر رہی ہے۔ دوسری بات، اماں جی میرا جنازہ رات کو اٹھانا، دن کو لوگ میرا جنازہ دیکھ کر نہ جانے کیا کیا کہیں گے کہ کیسا عجیب آدمی تھا، تو کم سے کم لوگ میرے جنازے میں شریک ہوں، لوگ باتیں کم کریں گے، میں بہت گناہگار ہوں۔ ڈر ہے اس کے اندر، خشیت ہے۔ ماں نے یہ بھی وعدہ کر لیا۔ تیسری بات کہنے لگا کہ جس وقت میں فوت ہو جاؤں اس وقت میرا چہرہ ڈھانپ دینا، اور چہرہ ڈھانپ کے پھر اس کو دیکھنا نا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، مجھے بہت ڈر ہے میرا بہت برا حال ہوگا۔ یہ تینوں باتیں جب ماں نے وعدہ کر لیا تو بچہ فوت ہو گیا۔ بابا فرید الدین گنج شکر خشیت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں جب فوت ہوا تو ماں نے وعدہ کیا ہوا تھا، رسی لے کے آئی، گلے میں ڈالنے لگی، ابھی رسی پکڑنے لگی تو غیب سے آواز آئی، اے اس نوجوان کی ماں، رسی کو ہاتھ نہ لگانا، یہ تو ہمارا دوست ہے۔ یہ ہمارا دوست ہے، یہ ہمارے قریب ہے۔ یہ بابا فرید الدین گنج شکر یہ واقعہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں جن کے وجود سے بڑے بڑے خرق عادت کام رونما ہوتے ہیں وہ اپنے رب سے اس طرح ڈرتے ہیں۔ ظاہراً یہ چیزیں کس کو سمجھ آئیں گی؟ اللہ کی قدرت کس کو سمجھ آئے گی؟ جس کا میں نے ذکر کیا، جو نبیوں، ولیوں، رسولوں کے وجودوں سے، اس کے جو مقرب بارگاہ لوگ ہیں، انہونے کام جو بظاہر ہو نہیں سکتے انسانوں سے، قدرت ہے نا اس کی، بھائی بولو نا، قدرت ہے۔ اس کو فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ ماننے والے، یہ بن دیکھے میری قدرت کو مانتے ہیں۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بن دیکھے مانتے ہیں۔ ہمیں تیری قدرت کی کوئی سمجھ نہیں، لیکن پروردگار ہم تیری قدرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم، اس سے اپنی بادشاہی بتاتے ہوئے کہا کہ موت زندگی میرے قبضے میں ہے۔ موت زندگی کی اب تک کسی کو سمجھ آئی؟ بھائی زندے ہیں آپ سب، زندوں کو زندگی کی سمجھ نہیں ہے۔ بلکہ قرآن پاک کی نظر سے میں دیکھوں تو وہ کہتا ہے چلتے پھرتے مردے ہوتے ہیں، مر بھی جاتے ہیں تو زندے ہوتے ہیں۔ نہیں کہا؟ کیوں بھائی؟ فرمایا جو میری راہ میں میرے نام پر جان دے دیتے ہیں وہ زندہ ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا انکا لا تسمع الموتى۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ یہ حضور کے گرد بیٹھے ہوئے، حضور ان کو تلقین فرما رہے ہیں، او بندے بنو، انسان بنو، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی قدرت کو سمجھو، مجھے نبی مانو، آخرت پر یقین رکھو۔ حضور ان کو سمجھا رہے ہیں۔ کس کو؟ ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، بڑے بڑے گرو گنٹھال بیٹھے ہوئے۔ قرآن پاک میں پروردگار نے اس موقع پر اللہ نے فرمایا انک لا تسمع الموتى، محبوب پیارے یہ مردے تیری نہیں سنیں گے۔ اچھا مردے ہیں وہ؟ جس زندگی جس موت کو آپ سمجھے بیٹھے ہیں وہ تو اور چیز ہے۔ یہاں تو بندہ مر بھی جائے تو زندہ ہے، زندہ بھی ہو تو مردہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو موت زندگی کس کو سمجھ آئی ہے؟
روز ہمارے گھر میں موت آتی ہے، کس کو سمجھ آئی موت کی؟ کیا ہے یہ شے؟ کیا ہو جاتا ہے؟ کس طرح آتی ہے؟ کیوں وارد ہوتی ہے؟ اب تک بھول بلیوں میں لوگ لگے ہوئے ہیں، یہ سمجھ نہیں آتی. لیکن جو ایمان والے، ماننے والے، ان الذین یخشون ربہم بالغیب، سمجھ آئے نہ آئے موت زندگی کا خالق اور مالک وہی ہے، یہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. الذی خلق سبع سماوات طباقا، طے در طے اس نے 7 آسمان بنائے. کس نے دیکھے؟ کس نے مشاہدہ کیا ان 7 آسمانوں کا؟ ابھی تک تو انسان پہلے آسمان تک کی خبریں معلوم نہیں کر سکے. ابھی تک تو تعلی چل رہی ہے، قریب قریب سیاروں پر کمندیں ڈالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، قریب قریب. اور جب وہاں پہنچتے ہیں کبھی تو انہی کا بیان ہے کہ آگے کتنی وسیع کائنات ہے، پتہ ہی کوئی نہیں. کتنی اس کہکشاں کی طرح کہ کتنی کہکشائیں ہیں، کتنی گلیکسیز ہیں، سمجھ ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں. 5 صدیوں کا انسان اپنی تیز ترین سواری پر سفر کر کے تو پہلے آسمان تک پہنچ سکتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق. ہاں جی، نہ اتنی کسی کی. حضور نے بھی انسان کی 5 صدیاں بیان کی، جو بھی اس کی تیز رفتار سواری ہوگی. 5 صدیوں کا تو بندہ ہی کوئی نہیں. ہاں جی، نہ وہاں تک کسی نے پہنچ سکنا ہے. تو کس نے 7 آسمان دیکھے؟ یہ ایمان والے ہیں. دیکھے نہیں، وہ کہہ رہا ہے، مان رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے 7 آسمان بنائے ہیں، مان رہے ہیں. مانے بغیر چارہ نہیں. ٹھیک ہے نا جی. بھائی انکار کرنے والے بھی تو وہی ہے نا، وہ کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی، کیسے، کیوں، کس طرح، سمجھ نہیں آ رہی. وہ جو الجھنوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے لیے تو سزائیں، جو بن دیکھے مان رہے ہیں ان کے لیے جزائیں ہیں. پھر بار بار اس نے فرمایا کہ اپنی نظر اٹھا کے دیکھو، واپس لاؤ، پھر اٹھا کے دیکھو، واپس لاؤ، پھر اٹھا کے دیکھو. تمہاری نظر تھک کے واپس آ جائے گی، تمہیں میری تخلیق کے اندر کوئی نقص نظر نہیں آئے گا. یہ دیکھا. پھر فرما رہا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. آسمان دنیا کو ڈیکوریٹ کیا چراغوں سے، اور انہی چراغوں کو شیطانوں کے لیے میزائل اور رجوم بنایا. تو ایمان والا سمجھتا ہے کہ یہ بڑی وسیع مملکت ہے، اس کا حفاظتی نظام بہت بڑا ہے. جتنا بڑا وہ بادشاہ ہے اتنا بڑا اس کا انتظام ہے. یہ ایمان والا سمجھ سکتا ہے، کافر نہیں سمجھ سکتا. کافر کو نہیں سمجھ آئے گی. تو مومن جب ان سب چیزوں کو جان لیتا ہے اور بن دیکھے مان لیتا ہے. یہاں ذکر بھی یہی کیا، ان الذین یخشون ربہم بالغیب. بولو بل، اس پر میں زور دے رہا ہوں، بالغیب. دیکھا نہیں ہے، نہ دوزخ دیکھی، نہ جنت دیکھی، نہ پروردگار کو دیکھا، نہ 7 آسمان دیکھے. ہیں جی، بس تھوڑا بہت ہمیں اپنی حیثیت کے مطابق کچھ ہم ارد گرد دیکھتے ہیں. ویسے تو یہاں بھی بہت کچھ ہے. خشیت اس بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے جس کے اندر 2 صفات ہوتی ہیں. کیا؟ 2 صفتیں. وہ جتنا خود کو جانتا جاتا ہے اپنے آپ کو، اتنی اس کو اپنے رب کی پہچان ہوتی جاتی ہے. دوسری صفت، جتنا اپنے آپ کو سمجھتا جاتا ہے اتنا اپنے رب کو جانتا جاتا ہے. ان 2 صفتوں کے بدلے میں پروردگار اس کے دل پر خوف اور خشیت کا پیرا بٹھا دیتا ہے. وہی ڈرتا ہے جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے. ورنہ انسان بڑے بڑے مغرور ہوئے، انہوں نے بڑے بڑے اونچے محلات بنا کر اوپر چڑھ کے
پروردگار پر تیر بھی چلائے ہیں انسانوں نے. سن رہے ہیں؟ اچھا یہ بات بھی کوئی قصہ کہانی نہیں, یہ بھی قرآن میں ذکر ہے اس کا, سورۃ القصص میں. کہتا ہے حامان بڑی ساری عمارت بنا, سرہن اونچی ساری عمارت بناؤ اونچی, میں اس عمارت پر چڑھوں, اسباب السماوات, پھر اس عمارت پہ جا کے میں دیکھوں فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ موسیٰ, پھر میں پتہ کروں کہ موسیٰ کا خدا کہاں رہتا ہے. سنو کیسے کیسے لوگ ہوئے ہیں یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے بن دیکھے نہیں مانا. سن رہے میری بات؟ کیا کہہ رہا ہے اپنے وزیر کو, حامان کو کہہ رہا ہے, فرعون کہہ رہا اونچی ساری عمارت بنا, اس عمارت کے میں اوپر جاؤں, اسباب السماوات فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ موسیٰ, تو میں دیکھوں موسیٰ کا خدا کہاں رہتا ہے. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا, ابھی عمارت بنی نہیں, کہہ بھی رہا ہے ہاں جی, عمارت ابھی بنی نہیں, ابھی بننی ہے. تو کہنے لگا چلو بناؤ عمارت, لیکن وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا, میں تو موسیٰ کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں, کوئی خدا شدا نہیں ہے, کوئی خدا نہیں ہے. پھر بھئی جب ہے ہی نہیں تو جھوٹا سمجھتا تو پھر عمارت بنانے کا کیا, پھر عمارت بھی بنا لی. عمارت اونچی عمارت بنائی, اس کے اوپر چڑھ گیا, اوپر چڑھ کے اس نے تیر چلایا. پروردگار کی ذات کے میں قربان جاؤں, واہ میرے مالک, تیری حکمتوں کو کون جانے. ہاں جی, وہ سرکار نے فرمایا تھا نا کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ میں بندے کے گمان کے قریب رہتا ہوں, بندے کے گمان کے, انا عند ظن عبدی بی, میں اپنے بندے کے خیال گمان کے قریب رہتا ہوں. بندے تو فرعون بھی تو اللہ کا ہی بندہ ہے نا, وہ بھائی مخلوق تو اسی کی ہے نا, ٹھیک ہے نا, بندے کے گمان کے قریب رہتا ہوں. انا عند ظن عبدی بی فَلْيَظُنُّ مَا شَاءَ بِی, جو بھی گمان کر لے میرے بارے میں اس کے ساتھ اسی طرح کر دیتا ہوں, اس کے ساتھ. اب یہ بہت اونچا محل بنایا, بہت اونچی عمارت بنائی, اس کے اوپر چڑھ گیا. اوپر چڑھ کر خدا تو پھر نہ نظر آیا, کیوں بھائی وہ تو غیب میں ہے. اس نے کمان پکڑی اور تیر چلایا. وہاں یہ اس خیال میں مبتلا ہے کہ میں موسیٰ کے خدا کو مارنے آیا ہوں. تیر چلایا تو پروردگار نے وہ تیر خون آلودہ کر کے واپس بھیجا. سنو میری بات کو, کیا بات, میں کہ یہی کہہ رہا ہوں کہ کیسے اس کی قدرتوں کو پہچانے بندہ. تیر چلایا اللہ کو مارنے کے لیے, ہاں جی. اچھا وہ تیر خون سے بھرا ہوا پروردگار نے واپس بھیجا. وہ تیر خون سے بھرا ہوا لے کے نیچے, کہتا دیکھو میں موسیٰ کے خدا کو مار آیا ہوں. اور یہی وہ فرعون ہے, تیر واپس آیا, خون آلود ہو کے واپس آیا, تو اس کے خیال سے تو خدا مر گیا نا. سن رہے ہیں نا, وہ کہہ بھی رہا ہے. اس کے بعد موقع ایسا آیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے مصر سے نکلے. یہ پیچھے لگ گیا ان کو پکڑنے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں عصا مارا, 12 خشک راستے بن گئے, اس میں سے قوم گزر گئی. اس نے دیکھا راستے بنے ہوئے, تو انہی رستوں کے اندر جا کے تو عین جب دریا کے وسط میں پہنچا, دین اس وقت دریا کا پانی آپس میں مل گیا, یہ غرق ہو گیا. غرق ہوتے ہوئے کہتا ہے, سنو,
غرق ہوتے ہوئے کہتا ہے آمنتو برب ہارون و موسیٰ. جب خدا مر گیا ہے تو کس رب پر ایمان لا رہے ہو؟ مرتے ہوئے کہنے لگا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. سن رہے ہو؟ آواز آئی آلان. یہ قرآن پاک کے الفاظ. آلان وقد عصیت من قبل وکنت من الکافرین من المفسدین. اب اتنی زندگی تجھے مہلت دے رکھی, تجھے سر درد بھی نہیں ہونے دیا, اب ایمان لا رہے ہو. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. اب تیری لاش بھی بچا کے رکھیں گے تاکہ دوسرے عبرت حاصل کریں. یہ آیت جب قرآن پاک کی اتری تو اس وقت تک صحابہ کو کوئی نہیں پتا تھا کہ فرعون کی لاش کہاں ہے. یہ 1 صدی پہلے لوگوں کو ملی ہے, 1 صدی پہلے. یہ قرآن مجید کی آیت کا جو تصدیق ہے یہ 13ویں صدی میں ہوئی ہے. وہاں نمک ہٹا کے نکالا گیا تو اس کی لاش مل گئی, آج مصر کے میوزیم میں موجود ہے. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مطلب یہ کہ لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ تجربات یہاں تک کیے ہیں. ایمان والے کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ کیا ہے؟ سب سے اس کی مثبت فکر اور سوچ کیا ہے؟ یہی اس آیت نمبر 12 میں بیان کی جائے. ان الذین یخشون ربہم بالغیب. بولو بل بل بل, کہ وہ اپنے رب سے ڈر جاتے ہیں بن دیکھے. جنہوں نے دیکھنے کا ماحول بنایا ہیں جی, اور بے وقوف اب تک ہیں, بے ایمان اب تک ہیں, بڑے دن دنا رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. اور اس کی حکمتیں کیا ہیں, وہ کہاں سے اس نے لپیٹنا ہے ان کو. تسی تے مایوس ہو تو میں جو قرآن پڑھنا مینوں یقین ہوندا جاندا ہے کہ لپیٹا پھرن والا ہے. بولو لپیٹا. سعودی عرب کے حالات بھی بتا رہے ہیں کہ لپیٹا پھرن والا ہے. سمجھ آ گئی؟ بس یہ دیکھیں کہ اب لپیٹا کیسے جاتا ہے, اور ان کو شکنجا کیسے ڈالا جاتا ہے, اور ان کو پکڑا کیسے جاتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے رہنا ہے اس کی ذات نے, اس کے محبوب نے, اس کے دین نے, اس کے قرآن نے, اور حضور کو ماننے والوں نے. باقی تباہی تباہی ہے. بولو باقی تباہی تباہی ہے. ان الذین یخشون ربہم بالغیب. بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر جاتے ہیں بن دیکھے. لہم مغفرۃ و اجر کبیر. ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے. بولو اجر کبیر ہے. اجر دینے والا کبیر کہے تو کتنا کبیر ہوگا. آپ تو اپنے حساب سے کوئی بڑے انعام کا حساب لگا رہے ہوں گے نا, مگر وہ اجر کتنا بھی ہوگا. دینے والا کہہ رہا ہے اجر کبیر. یہ مخلوق کی نظر سے کبیر نہیں, یہ خالق کی نظر سے کبیر ہے. وہ کتنا بڑا اجر ہے. اور سب سے پہلے خوف دور کر دیا کہ پتہ نہیں حساب کتاب کتنا ہوگا. فرمایا نہیں لہم مغفرہ, جنہوں نے بن دیکھے مان لیا ان کے لیے معافی ہے. مغفرہ, مغفرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غین فارا کا مطلب ہوتا ہے مٹانا. مادہ روٹ ورڈ اس کا جو ہے وہ غین فارا ہے. پڑھے لکھے لوگ روٹ ورڈ سمجھتے ہیں جی. روٹ ورڈ جو ہوتا ہے جس سے آگے پھر لفظ بنتے ہیں. مغفرت غین فارا سے بنا ہے. غین فارا کا مطلب ہوتا ہے مٹانا.
کیا مطلب ہوتا ہے؟ مٹانا. تو کوتاہیاں تو ہیں نا, میرے اندر بڑی ہیں, آپ کے اندر بھی بڑی ہیں. باڈی کوتاہیاں قدم قدم پر ہوتی رہتی ہیں. تو پہلے فرمایا لہم مغفرہ, سب سے پہلے یہ جو بن دیکھے ہم سے ڈرتے رہے, ہم سب سے پہلے ان کے رجسٹر پر ان کی کوتاہیوں کو مٹا دیں گے. رجسٹر صاف ہو گیا, بولو رجسٹر جب صاف ہو گیا, پھر فرمایا مغفرت عطا کر کے وَأَجْرٌ کبیر, اب پھر اپنی شان کے مطابق اجر کبیر عطا کریں گے. اب اس اجر کبیر کو اجر کبیر بیان کرنے والا ہی جان سکتا ہے. وہ بہت بڑا اجر کبیر کیا ہے یہ وہی جانتا ہے. انسان شاید اس کی پیمائش نہیں کر سکتا, نہ اس کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ اجر کبیر کیا ہوگا, اس کی کیا صورت ہوگی. یہاں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. تو اجر کبیر کی ہم کچھ بھی نہیں کیفیت کو سمجھ سکتے کہ وہ اجر کبیر کیا ہے. اس نے اس کا بھی ذکر کیا, اور سارا اجر بیان کرنے کے بعد, جنتوں کا ذکر کرنے کے بعد, آخر میں جو بات کی ہے وہ بڑی باکمال ہے. ساری جنتوں کا ذکر کرنے کے بعد اس نے یہ ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کو وہ خطاب فرما کے کہے گا کہ سب سے بڑی بات جنت سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. ہاں جی, کبھی اس کیفیت کو انسان محسوس کرے نا, اس نے کہا کہ اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. تو یہ اجر کبیر ہے, بہت بڑا اجر ہے, جس کا کوئی پیمائش نہیں کی جا سکتی, کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا. وہ خود بہت بڑا ہے, مالک ہے, بادشاہ ہے. تو اس نے جو اجر کبیر دینا ہے اپنی بادشاہی کے حساب سے دینا ہے نا. دیکھو نا, ایک بندہ کروڑ پتی ہو, سائل اس کے دروازے پر چلا جائے مانگنے کے لیے, وہ اس کو 10 کا نوٹ پکڑا دے, تو وہ مانگنے والا ایک دفعہ اس کی طرف دیکھے گا تو صحیح نہ بھائی. ہاں جی, کہ کئی ایسے ہیں جن کے 10 بھی کافی ہوتے ہیں, لیکن بندے بندے کے حساب سے ہے. تو جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے, جب وہ عطا کرے گا تو وہ عطا کتنی بڑی ہوگی. ہاں جی, آپ دنیا میں کبھی تصور کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے بیڈ روم میں بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ کا دل کرے کوئی سیب کھانے کو, اور سیب جنت کے دوسرے کنارے پر ہو, آپ کو اٹھنا نہ پڑے, وہ وہاں سے ٹہنی لمبی کر کے تم تک پہنچا دیں. کوئی تصور کر سکتا ہے؟ یہ باقاعدہ ذکر ہے اس کا. یہ کتنی بڑی بات ہے. ہاں جی, میں نے ایک حدیث شریف پڑھی کہ ایک دور سے اس محل کو دیکھا جائے گا تو وہ موتی کی طرح ہوگا. یعنی دور سے وہ محل نظر آئے گا موتی کی طرح, جیسے زبرجد کا موتی ہوتا ہے. تو سرکار نے فرمایا اس موتی کے اندر اس ایک جنتی کے لیے 60 منزلیں ہوں گی. 60 منزلیں, اور ہر منزل پر اس کی ضرورت کا ہر چیز موجود ہوگی. اسے کوئی چیز لینے کے لیے دوسری منزل پر نہیں جانا پڑے گا. اجر کبیر, اجر کبیر. اب اس کا تصور یہاں دنیا میں کوئی وعدہ کر سکتا ہے, سوچ سکتا ہے کہ یہ کبھی یہاں بھی کوئی اس طرح کی کوئی صورت ہے؟ ویسے انسان لگا ہوا ہے, بہت کچھ کر رہا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ڈرتے کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ آگے اس کا ذکر فرمایا, اپنی ایک شان بتائی اس نے سورہ ملک کی آیت نمبر 13 میں. فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. أَسِرُّوا قَوْلَكُمْ, فرمایا تم اپنی بات چھپ کے کرو. اَوِ اجْهَرُوا,
بہی، یا اپنی بات کو کھل کے کرو، چھپ کے کرو یا کھل کے کرو۔ قول زبان کے بغیر نہیں ہوتا، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چھپ کے بات کی جائے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اوپنلی کھلے عام کی جائے، اس کو جہری قول کہتے ہیں۔ اور جو چھپ کے قول کیا جائے، کانوں میں خسر پسر بعض اوقات ہوتی، ایک آدمی جو ہے وہ پاس والے آدمی کے کان میں بات کرتا ہے، تو یہ سری قول ہوتا ہے وہ قول، بات کرے گا تو ہوگی۔ سمجھے میں بڑی خاص بات کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی بات ہوگی، وہ بات کرے گا تو وہ بات کہلائے گی، خواہ وہ قول سری ہو خواہ وہ قول جہری ہو۔ چھپ کے کرے تو سری قول، اسروا قولکم، اور اوپنلی کھلے عام کرے تو یہ جہری قول ہے، لیکن ہوگی دونوں صورتوں میں بات۔ اگر بولے گا نہیں تو وہ بات نہیں، سن رہے ہیں؟ اگر اس کی زبان حرکت نہیں کرتی تو وہ بات نہیں۔ آپ کو معلوم ہے، ساتھ ساتھ مسئلہ بھی ذکر کر دوں، وہ لوگ جو نماز میں کھڑے ہو کر زبان کو حرکت نہیں دیتے، الفاظ نہیں پڑھتے، کھڑے رہتے ہیں اور خیال میں ہی الحمد شریف اور کل شریف اور تسبیحات پڑھتے ہیں، علماء محدثین فقہا نے لکھا ہے کہ ان کی نماز نہیں ہوتی۔ زبان کو حرکت دینا ضروری ہے، یعنی جب نماز میں کھڑے ہوں تو آپ آواز نہ نکالیں، لیکن آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ زبان اس میں حرکت کرے گی، ہونٹ ہلائیں گے آپ۔ تو بعض اوقات ایسے میں نے کئی بندے دیکھے ہیں جو نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں لیکن وہ چپ کر کے کھڑے رہتے ہیں، زبان کو حرکت نہیں دیتے، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ وجہ کیا کہ وہ قول نہیں بنی، وہ الفاظ قول نہیں بنے۔ قول بننے کا تعلق زبان سے ہے، کہ زبان سے بات کرنی ہے۔ ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ بات بندہ کر رہا ہو، آواز نہ نکل رہی ہو، خسر پسر ہو رہی ہو، چھپ کے کرے تھوڑا تھوڑا، مثال کے طور پر۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو کم از کم اس طریقے سے پڑھو کہ تمہیں خود پتہ چل رہا ہو کہ تم کہہ کیا رہے ہو، خود پتہ چل رہا ہو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ تو اس میں کہا اسروا قولکم، تم بات کرو چھپ کے، سری قول، مخفی پوشیدہ، اوجہروا بہ، یا اس بات کو جہرن کرو، کھل کے کرو۔ فرمایا یہ تو ہوئی بات، یہ تو ہوئی قول ہوا، یہ تو اس وقت وجود میں آئے گا جب تم زبان کو حرکت دو گے۔ ہماری شان دیکھو، فرمایا یہ تو اس وقت وجود میں آئے گا، قول تب بنے گا جب زبان حرکت دے گی، وہ سری ہو یا جہری ہو۔ ہم بات سے بھی پیچھے کی بات جانتے ہیں۔ انہو علیم بذات الصدور، وہ بات جو تیرے سینے میں چھپی ابھی تیری زبان پر جاری نہیں ہوئی، ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ سنیں بس سمجھ آئی؟ انہو علیم، عالم بھی نہیں کہا، علیم بہت جانتے ہیں، بذات الصدور، وہ جو سینوں میں ہے ابھی وہ تمہاری زبان پر آیا ہی نہیں، ابھی کسی کے کان میں خسر پسر نہیں کی تم نے، ابھی تم نے سرن جہرن کچھ بھی نہیں کہا، خیال ہے ایک، بلکہ خیال سے بھی پیچھے سینے میں ہے ابھی، تو ہمیں اس کا بھی پتہ ہے۔ اچھا، اس پر انسان کو شبہ پڑ جاتا ہے، انسان ہے نا، شبہ پڑھو۔ شبہ کا جواب دیا ہے آیت نمبر 14 میں، آگے پوچھا ہے، سبحان اللہ، یہ آیت جب میں نے پڑھی تو میں بہت لطف اندوز ہوا۔ سنو ذرا، کیوں؟ وہ کہتے کس طرح؟ فرمایا وہ جو تیرا دل ہے یا وہ جو تیرا سینہ ہے، یہ تو نے تو نہیں نہ بنایا، اس کا خالق تو نہیں۔ آگے بات کی، الا یعلم من خلق، بتاؤ
جس نے خلق کیا ہے اس کو نہیں پتا کہ اس میں کیا ہے. کیوں جی؟ سمجھے بات کو؟ ایک آدمی کوئی چیز بناتا ہے، ایجاد کرتا ہے، اگر اس کو اس کے کمپوننٹ کا، اس کی ترتیب کا، اس کے جوڑنے کا اس کو علم نہیں تو وہ کبھی بھی کوئی اچھی شے نہیں بنا سکتا. بلکہ میں نے یہ ڈائی میکر لوگ جو ہیں ان کو دیکھا ہے کہ بعض اوقات بڑی مائنر سی، وہ سوتر سے بھی کم کوئی شے ہوتی ہے جس کا ان کو ادراک ہوتا ہے کہ اگر وہ فٹ نہ آئی تو اس کی ڈائی جو ہے وہ فٹ نہیں آئے گی. ایسے ہی ہے نا؟ کیوں بھائی؟ آپ میں سے بہت سارے لوگ، میں تو ان کاموں میں نہیں، میں تو نالج حاصل کرتا ہوں جب کبھی آپ سے کبھی بات چیت ہو تو. جو لوگ آپ بناتے ہیں کبھی ملاقات ہو تو پھر ان سے نالج لیتے ہیں ہم نے دیکھا ہے بڑی باریک سی چیز ہوتی ہے. اچھا بعض اوقات لوگ مہینہ مہینہ کھپ کھپا کے فارغ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ شے صحیح نہیں ہو سکتی. کوئی خاص بندہ آتا ہے، وہ اپنے نالج کے ساتھ سیکنڈوں کے اندر اس کو حل کر دیتا ہے. کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلا؟ وہ چھپا کے رکھتا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ بس اللہ کی دین ہے، جس کو دے کوئی ہے نا. اچھا یہی چیز ہے، کوئی بھی چیز آپ بناتے ہیں، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز آخر انسان بناتا ہی رہتا ہے. ہاں جی، اس کو پتہ ہوتا ہے نا کہ جی یہ کون سی شے کہاں لگنی ہے، پتہ ہوتا ہے. اور چیز کی کوالٹی کا بھی پتہ ہوتا ہے، اس کی اسمبلنگ کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس کو اسمبل کیسے کرنا ہے، ترتیب کس طرح سے دینی ہے. پھر وہ اس کی ورکنگ دیکھتا ہے کہ یہ ورک کرتی ہے یا نہیں کرتی، پھر جا کے وہ اوکے کرتا ہے کہ ہاں یہ اب چیز مارکیٹ میں جانے کے لیے تیار ہے. ورنہ اگر وہ ورک نہ کرے تو وہ جتنی مرضی خوبصورت ہو اس کا نہیں پتہ. تو پروردگار نے یہی بات فرمائی ہے، الا یعلم من خلق. یہ بتاؤ، یہ جو تمہیں شبہ پڑ گیا کہ ابھی تم نے بات کی نہیں، تمہارے سینے میں چھپی ہوئی، وہاں جو چھپی ہوئی بات ہے وہ بھی میں جانتا ہوں. فرمایا وہ سینہ اور اس میں جو چھپا ہوا ہے وہ میری ہی تو خلق ہے، میں نے بنایا تو مجھے نہیں پتا ہوگا کہ کیا ہے. لا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے خلق کیا ہے؟ کیا اس کو پتہ نہیں ہوگا جس نے بنایا ہے؟ کیا اس کو نہیں علم ہوگا جس نے خلق کیا ہے؟ بھائی یہ آیت کافی ہے. آگے دو صفتوں کا ذکر فرمایا کہ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. لطیف کے دو معنی ہیں. ایک یہ لفظ لطف سے ہے، بڑا مہربان ہے، لطف کرنے والا ہے، لطف و کرم. دوسرا لطیف کا لفظ جو ہے یہ باریکی سے ہے. جتنا باریک بین وہ خود ہے، وہ پروردگار ہے، اتنا کوئی نہیں. لطیف فعیل ان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ بھی کوئی باریک ترین چیز ہوگی وہ بھی اس کے علم مبارک میں ہوتی ہے. الخبیر باخبر ہے، اور الخبیر جس کو جتنی خبر ہے اس کو اتنی خبر دینے والا بھی وہی ہے. جس کو جتنی خبر ہے اس کو خبر دینے والا بھی وہی. میرا کوئی بڑا پیچیدہ مسئلہ تھا تو میں نے ایک درویش کی خدمت میں عرض کیا. میں نے کہا کہ اس کا حل کیا ہے؟ تو انہوں نے جو وظیفہ بتایا وہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. آپ کبھی پھنس جائیں تو نہ سمجھ آئے تو آپ اس کو ذکر کریں. انہوں نے کہا کوئی یا علیم علمنی، بولو علم، یا خبیر خبرنی، اے سب سے زیادہ جاننے والے، سب سے زیادہ علم رکھنے والے، مجھے بھی اس کا علم دے. یا خبیر خبرنی، اے سب سے زیادہ خبر رکھنے والے، مجھے بھی اس کی خبر دے. ٹھیک ہے. پھر وہ
ایسی بات آپ کو سمجھائے گا جس کا دوسروں کو پتہ نہیں ہوگا. آسان سا وظیفہ یاد ہو گیا. یا علیم علمنی، علمنی، یا علیم علمنی، یا خبیر خبرنی. جب یہ وظیفہ کریں تو اول بھی 3 بار درود شریف پڑھ لیں، بعد میں بھی 3 بار درود شریف پڑھ لیں. چونکہ جب درمیان میں اس کو پکارا جائے، اس کے محبوب کا واسطہ آ جائے تو بات اور دوبالا ہو جاتی ہے. کسی بھی وظیفے سے کہ اول آخر 3 بار درود شریف. جب بھی آپ کو کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو، پھنس جائیں آپ کہیں، پتہ نہ چلے کہ اس سے نکلنا کیسے ہے، تو وہاں یا علیم علمنی، یا خبیر خبرنی. تو پھر پروردگار آپ کو سمجھا دے گا. کیسے؟ یہ وہ جانتا ہے کیسے سمجھانا ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ بڑا باریک بین، الخبیر بڑا باخبر ہے، بڑا باخبر ہے. یہ سب چیزیں انسان کو عاجزی کی طرف لاتی ہیں. جو انسان اپنے پروردگار کی ذات کے ساتھ تعلق کو سمجھتا جاتا ہے تو وہ عاجز ہوتا جاتا ہے، تکبر سے نجات پاتا جاتا ہے، مغروری سے نجات ملتی ہے، اکڑ پن اس کا دور ہوتا ہے. اس لیے کہ اس کا اپنا اس کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، سب اس کی عطا ہے. تو فرمایا کہ اسروا قولکم او اجہروا بہ، بات چھپ کے کرو یا اعلانیہ کرو. انہ علیم بذات الصدور، یہ تو بات ہوگی ہم اس سے بھی پیچھے تمہارے سینوں میں جو چھپا ہوا ہے وہ بھی جانتے ہیں. الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا ہے بھلا وہ نہیں جانے گا. وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ لطیف بھی ہے خبیر بھی ہے. وما علیہ الا البلاغ.